Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर मिस्टर अब्दुल कादिर के बेटे के हवाले से हम आपके साथ शेयर करेंगे कोई सेक्सुअल असॉल्ट के हवाले से कोई केस है जो उन पर बन रहा है या बन चुका है. वेयर पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है कि क्या वो वाकई इंडिया जाकर खेलेगा, T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होगा या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है. और जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ एक स्कैम हुआ है, इन्वेस्टमेंट करने के चक्कर में उनके साथ किसी ने हैंड कर दिया है, वो क्या है वो भी जानना ज़रूरी है. और हम आपके साथ शेयर करेंगे पंजाब हुकूमत के हवाले से जो उनका एक इजलास हुआ है फायर सेफ्टी के हवाले से CM साहिबा की जानब से. और नाज़रीन, पंजाब के तमाम मिनिस्टर्स के लिए ट्रेनिंग का आगाज़ किया गया है, AI ट्रेनिंग. ये क्या है ये भी जानते हैं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ीद तफसीलात. यूनिसेफ जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सुना है कि वहाँ पर चोरी हुई है. ये माजरा कैसे पेश आया, क्या ये आउटसाइडर्स थे या कोई अंदर का भेदी था या नहीं, ये पूरा केस हम आपके साथ शेयर करेंगे. और बसंत करीब है, बसंत के हवाले से क्रैक डाउन जारी है जो कि पतंगबाजी कर रही हैं और गैर कानूनी तरीके से कर रही हैं. जानते हैं तमाम तफसीलात. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह. सबसे पहले हम क्रिकेट के हवाले से जान लेते हैं मौजूदा सूरत हाल, लेकिन इससे पहले जो लेजेंड मिस्टर अब्दुल कादिर क्रिकेटर है, उनके बेटे के हवाले से कोई केस है सेक्सुअल असॉल्ट का, आप बताएं कितनी हकीकत है, असल माजरा क्या है? अच्छा, ये है कि ये तो इन्वेस्टिगेशन ही बता सकती है कि इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन मुझे तो थोड़ा मशकूक भी लगता है मामला. अच्छा, अगर मशकूक भी है, अगर फ़र्ज़ करें कि सलमान कादर जो अब्दुल कादिर साहब के बेटे हैं उनको ट्रैप भी किया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ट्रैप के लिए भी तो उनका कोई ना कोई उनकी कॉन्सेंट शामिल होगी ना, कोई ना कोई बदनीयती उनकी शामिल होगी. तो असल बात मुद्दा ये है कि थोड़ा सा उनको अपने वालिद की एक जो रिस्पेक्ट है और इतना बड़ा नाम है. मैं किसी भी क्रिकेटर का हम जब कंपैरिजन करते हैं, चाहे फास्ट बॉलिंग में कर लें, बैटिंग में कर लें, फील्डिंग में कर लें, फिर स्पिन बॉलिंग में कर लें, लेग स्पिन में, ऑफ स्पिन में कर लें, तो शायद नेमुल बदल जो है आपको कोई ना कोई ऑल्टरनेट नज़र आ जाता है. लेकिन अब्दुल कादिर दुनिया के एक वाहिद ऐसे लेग स्पिनर हुए हैं जिन्हें मैजिशियन कहा गया है, जादूगर कहा गया है. और टीमें जो है ना वो कांपती थी उनसे. वेस्ट इंडीज़, जब वेस्ट इंडीज़ को काली आंधी कहा जाता था तो अकेला अब्दुल कादिर ही वेस्ट इंडीज़ को, जिसको कहते हैं ना, लटा देते थे. और यानी और वैसे भी फिर जितना मैं उनको जानता हूँ, उनकी जो ज़िंदगी का आखिरी दौर है वो बिल्कुल वो एक दरवेशी की सूरत हाल में गुजरे. और वो 5 वक्त के नमाजी आदमी थे और हर वक्त जो है वो कुरान पाक की तिलावत करने वाला बंदा. लेकिन बड़ा तकलीफ दह बात है. वाक़या ये है कि इनकी कोई घरेलू मुलाजमा है सलमान कादिर की. सलमान कादिर की रहाइश अपनी तो कहीं और है. एक जो है वो निजी हाउसिंग सोसाइटी है जहाँ पे उन्होंने कोई फार्म हाउस बनाया हुआ है. ये बड़ा ट्रेंड है. और ये बरकी साइड पे ना बड़ा ट्रेंड है फार्म हाउस पर. छोटे छोटे पहले फार्म हाउस उसका एक जो कॉन्सेप्ट होता था वो होता था कि मुबशर लुकमान की तरह कई कनालों में फार्म हाउस ना, बड़े बड़े फार्म हाउसेस. तो अब जो है ना वो तो 2 कनाल का, 4 कनाल का भी फार्म हाउस बन जाता है. जो राहत फ़तेह अली खान का फार्म हाउस है वो सिर्फ 4 कनाल का फार्म हाउस, लेकिन वो फार्म हाउस, उसको भी फार्म हाउस कहा जाता है. अब जो कई एकड़ में उसी एरिया में बेदियाँ, वो फार्म हाउसेज हैं. मैं बशीर साहब का इनका जिक्र किया कि एक ही गली में इन दोनों के शुरू में राहत का है, आगे जाके मुबशर लुकमान साहब का है, बीच में हमारा एक दोस्त है जोजो, उसका बहुत बड़ा कई एकड़ में फार्म हाउस है. मगर ये छोटे छोटे फार्म हाउसेज भी हैं, क्योंकि एक वो जाता ना आपका इस बात की तरफ कि फार्म हाउस इतना पैसा. सलमान कादिर जो उसने तो ऐसी क्रिकेट भी नहीं खेली अपने भाई उस्मान की तरह. तो बताया ये कि FIR के मुताबिक, FIR का जो मतन है उसके मुताबिक ये है कि वो खातून ने दावा किया है कि उसे फ़ोन आया कि सुबह फार्म हाउस की सफाई करनी है. ये घर के से निकल के तो उस सोसाइटी के गेट से उसको पिक किया, खातून को लेके फार्म हाउस पे चला गया. फार्म हाउस से निकलने के बाद वो खातून बरकी थाने पहुंच गई. उसने कहा जी मेरे साथ रेप हो गया, ज्यादती कर दी मेरे साथ. अब जनाब सलमान कादिर को फ़ोन आया कि आपके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन कोई आई, थाने आ जाए. तो वो जो है वो बड़ी मासूमियत में थाने चले गए. उन्होंने गिरफ्तारी डाल के बिठा लिया, पर्चा दे दिया. अब मेडिकल हो गया, मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है, उसमें साबित होगा कि वो. अच्छा, अब क्या होता है? जना बिल रज़ा, जना बिल जबर,
دو الگ الگ کیس ہیں, کیٹیگریز ہیں. جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں کچھ کیسز کو تو سی سی ڈی کی ڈومین کی ہم بات کرتے ہیں کہ سی سی ڈی کی ڈومین آتی ہے ریپ میں, زنا بالجبر میں آتی ہے, رضا میں نہیں آتی, وہ پولیس کیس ہے. اچھا, اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے, اچھا یہ بھی اطلاع مجھے آئی, بڑے ایک ان کے فیملی ذرائع سے میری بات ہوئی کل رات کو, تو انہوں نے, ان کا کہنا تھا کہ وہ خاتون پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے. کتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ سنا 1.5 کروڑ روپیہ مانگ رہی ہے. کیا 1.5 کروڑ روپیہ اگر دے دیا جائے گا تو وہ ریپ کا ازالہ ہو جائے گا؟ اگر ریپ ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, تو یہ مبینہ طور پہ بات ہے. اچھا یہاں معاملہ آ کے مشکوک ہے, کہ پلانٹڈ نہ, یہ مشکوک ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہوتا کیا ہے, یہ سننے والے جو ہے نا, خاص طور پہ جو ایکسیس منی ہے, ضرورت سے زیادہ جو آمدن ہے, وہ ظاہری بات ہے پھر آپ کو تنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر اس طرف لگ جاتی ہے. میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک بزنس مین ہے, لاہور سے ان کا تعلق ہے, گلبرگ کے علاقے کا یہ واقعہ, غالب مارکیٹ پولیس اسٹیشن. جی ٹھیک. ایک خاتون انہیں کال کرتی ہے جاب کے لیے, ان کا ایک ادارہ ہے, بڑا نام ہے اس ادارے کا, تو جاب کے لیے فون کرتی ہے, تو رونگ کال بن کے, وہ مختصر یہ ہے کہ جاب سے ان کے بعد نکلتے رہتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آفس چیک, ایک دفعہ آفس آتی ہے, 2 دفعہ آتی ہے, تیسری دفعہ گلبرگ کے علاقے میں ایک اپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایک آدھ دفعہ وہاں آتی, پھر وہ کہتی میری چھوٹی بہن کی شادی ہے. میں کہانی پوری آپ کو سنا رہا ہوں, میں نے اس پہ تھوڑا انویسٹیگیشن کی تھی, بتائیے. تو مختصر یہ ہے کہ شادی ہے, یہ وہ سارا, وہ اس پہ اس کی ہیلپ کرتا ہے. کرتے 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 چوتھی یا 5ویں ملاقات میں رضامندی کے ساتھ ان میں ایک جو ہے نا وہ ریلیشن قائم ہوتا ہے. وہ ان بزنس مین صاحب کا جو ڈرائیور ہے وہ گھر سے پک کر کے باقاعدہ لے کے آتا ہے, اور اسی طرح 4-5 دفعہ کی روٹین کے مطابق گھر ڈراپ کرنے جا رہا ہوتا ہے. تو وہ کہتی ہے مجھے ذرا آپ ڈراپ کر دیں لبرٹی ڈراپ کرتا ہے, تو وہ گلبرگ تھانے کے اندر چلی جاتی ہے, کہتی میرے ساتھ ریپ ہو گیا. اچھا, وہ اس وقت ڈی ایس پی تھے ناصر باجوہ گلبرگ, تو وہ ان کے آفس میں جاتی, تو وہ بتاتے ہیں کہ بی بی ڈومین تو میری ہے لیکن یہ تھانہ غالب مارکیٹ بنتا ہے. وہ غالب مارکیٹ ایس ایچ او کو فون کرتے ہیں, وہ وہاں چلے جاتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ غالب مارکیٹ تھانے کا اے ایس آئی اس خاتون کو ساتھ لے کے اس کا میڈیکل کروانے کے لیے ہاسپٹل جاتا ہے. جب ہاسپٹل جاتا ہے تو ان کیسز کا میڈیکل کرنے والی لیڈی ڈاکٹر کے روم میں جیسے ہی وہ انٹر ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر اس خاتون کو دیکھ کے کہتی ہے پھر ریپ کروا کے آ گئی ہو. اس بات سے اے ایس آئی جو ہے نا اس کے کان کھڑے ہوتے ہیں. وہ واپس آتا ہے, وہ اپنے ایس ایچ او کو بتاتا ہے, ڈی ایس پی کو بتاتا ہے کہ اس طرح اس میڈیکل آفیسر نے کہا اس خاتون کو دیکھ کے. اٹس مین کہ یہ کوئی عادی اپلیکینٹ ہے, ٹریپ کیا, ریپ کا کیس بنوایا, بزنس ہے, بعد میں پیسوں کی ڈیمانڈ کی, اور وہ اچھا جی وہ یہی ہوا. اب اس پوائنٹ آف ویو سے, اس نقطے سے پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی, تو اس کے وہ چیک کیا اس کے سی آر او کریمنل ریکارڈ, اس کے سی این آئی سی سے, تو لاہور کے 4 تھانوں میں مختلف لوگوں پہ وہ ریپ کے پرچے کروا چکی تھی, اور یہ 5واں تھا, اور یہ بزنس ان کا. ٹھیک ہے جی. اب ان سے بھی وہ ڈیمانڈ کر رہی تھی اس وقت 5 ملین, وہ خاتون بھی. مختصر یہ ہے کہ وہ پرچے جب نکل آئے تو وہ جب کورٹ میں پیش کیے گئے اور انویسٹیگیشن کے پاس آئے تو وہ کیس ختم ہو گیا. وہ جو اچھا اس کے ساتھ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اکیلی نہیں تھی, وہ پورا گینگ تھا, پورا گینگ تھا. جی اس میں وہ پورا گینگ تھا. اس میں ایک سو کالڈ ایک صحافی بھی تھا جو جس کو چیک کیا بعد میں, تو نہ وہ لاہور پریس کلب کا ممبر تھا, نہ وہ پنجاب یونین ویجلنس کا ممبر تھا. ٹھیک ہے جی, جعلی صحافی تھا. ایک جعلی وکیل بھی تھا, وہ بار سے چیک کیا تو وہ بار کا ممبر نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایک آدھ کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹا موٹا پولیس اہلکار بھی شامل تھا. تو یہ ایک پورا گینگ تھا. وہ اس طرح لوگوں کو ٹریپ کرتے تھے, اور اس کے بعد جناب علی پیسوں کی ڈیمانڈ میں, کیونکہ جب فوری پیسوں کی ڈیمانڈ کی باری آتی تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ تو کاروبار ہے, بزنس ہے, بلیک میلنگ کرنا, ٹریپ کرنا لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی یہاں پہ یہ بھی ہے, مگر یہاں تک پہنچنے کے لیے بھی سلمان قادر جو ہے, عبد القادر صاحب کے صاحبزادے, کوئی نہ کوئی تو اس نے مسٹیک کی نا, کہیں نہ کہیں تو اس کی غلطی ایک حد تک. ہاں آپ دیکھیں نا, انہی کی زبان میں آپ کہہ رہی ہیں کہیں نہ کہیں تو لوز بال کھیلا نا اس نے. ٹھیک ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے اتنے بڑے باپ کے ساتھ.
تو اب یہ ہے کہ جب انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی, میڈیکل رپورٹ آئے گی, اور ثابت ایک ہوگا تو کہ تب پتہ چلے گا. اور ایک بات یہ ضرور ہے کہ برقی پولیس نے کوئی ایویں آنکھیں بند کر کے تو ایف آئی آر نہیں دے دی نا, جب یہ تعارف بھی ہو گیا کہ یہ قادر صاحب کا بیٹا ہے, تو ان کے پاس ایک سفیشینٹ جو ایویڈنس موجود تھے یا آ چکے تھے جو اس خاتون نے دے دیے, تو ہی انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی. تو اس کے بعد اب ڈپینڈ کرتا ہے آگے دوسرے والی بات, وہ جناب الجبر یا جناب الرضا, یہ چونکہ دفعات الگ الگ ہیں, تو انویسٹیگیشن میں اگر وہ ثابت ہوتی پھر تو مشکل میں پڑ جائے گا. اور میں کہتا ہوں کہ پیسے کی ڈیمانڈ یا نہ کرنا ایک الگ بات ہے, عزت جو ہے نا اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی. تو وہ بہت زیادہ ایک تکلیف دہ بات ہوئی ہے ان کے لیے. بہرحال یہ صورتحال ہے اس کیس کی. چلے دیکھتے ہیں مزید میڈیکل رپورٹ کے بعد ہی جو ہے وہ کچھ ہم کہہ سکیں گے آگے. لیکن سر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی اگر سچویشن کی بات کریں, آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا میں کھیلے گی یا نہیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں, آپ اپنا بتائیں. کسی باہر کے ملک میں کھیل لی جائے. نہیں, یہ تو اصل مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس بات کی, کیونکہ میں کرکٹ لور ہوں. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی امپورٹنس جو ہے دنیا کرکٹ میں وہ اتنی زیادہ ہے کہ براڈ کاسٹرز نے آئی سی سی کو اور بی سی سی آئی کو یہ آگاہ کر دیا ہے کہ اگر پاکستان نہیں کھیل رہی اور اس کے بعد اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیل رہی تو پھر ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, تو کچھ ہے ہی نہیں, اور نہ سکے براڈ کاسٹر ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے ختم ہو گیا. پھر ختم ہو جائے. یہ جو فیکٹر تھا, میں اس کو, میرے لیے یہ ایک نئی بات تھی. اچھا, مجھے پتا تھا کہ کیا اہمیت ہے پاکستان کی کرکٹ میں. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں نا بنگلہ دیش والا معاملہ. دیکھیں بنگلہ دیش کا اس طرح میٹر نہیں کرتا بنگلہ دیش کا بائیک آؤٹ کر جانا جس طرح پاکستان کا کرتا ہے. بنگلہ دیش اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے نا. بنگلہ دیش انڈیا کا میچ ہو نہ ہو, براڈ کاسٹر کو کوئی تکلیف نہیں ہے, اسپانسرز کو کوئی ایشو نہیں ہے. آسٹریلیا انڈیا کا میچ ہو نہ ہو, انگلینڈ انڈیا ہو نہ ہو, ویسٹ انڈیز انڈیا ہو نہ ہو, سری لنکا انڈیا ہو نہ ہو, پاکستان انڈیا اور پاکستان انڈیا کا میچ اگر نہیں ہوتا تو یہ T20 ورلڈ کپ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ پھر سمجھے تو بھی پڑ گیا, چام ختم ہو جائے گا, یہ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, فیڈ ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو وہ آ جا کے, وہ ہمارا دوست ہے کاتا بڑا ایچ, اس نے ابھی وہ لڑائی کرائی ہے کتوں کی, ایک قریبی لاہور کے شہر کے, وہ کتوں کی وہ کرواتا ہے فائٹ. پھر تو یہی رہ جاتی ہے اگر پاکستان نہیں ہے. تو اتنی امپورٹنس ہے بالکل اس T20 ورلڈ کپ کی, جس کی میزبانی انڈیا کر رہا ہے اور سری لنکا کر رہا ہے. اچھا, ایک اور کچھ ٹیکنیکل اس میں اور بھی چیزیں ہیں, بتائیے. دیکھیں اس وقت کہتے ہیں کہ داڑھ کے نیچے آ جانا, اور میں ایک بات آج میں ضرور کروں گا آپ کے شو میں, یہ سیرا محسن نقوی کے سر محسن نقوی کو جاتا ہے. ہم بڑی کریٹیسزم کرتے ہیں ہم بھائی, جتنا جو سٹینڈ محسن نقوی لے گئے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ایک بلیسنگ ہے. پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اتنا تگڑا چیئرمین پی سی بی نہیں آیا. وجہ یہ ہوئی ہے کیونکہ میں اس کی بھی بیک گراؤنڈ ہے نا, وہ بھی سن لیں مجھ سے, وہ بھی سن لیں. 2011 سے 2023 تک انڈیا نے نا ہمیں لاٹو کی طرح گھمایا ہے. اتنا اس نے لیٹ ڈاؤن کیا پاکستان کی کرکٹ کو اور پی سی بی کو. ٹھیک ہے جی, اور یہ پہلا موقع ہے کہ محسن نقوی جو ہے نا اپنا لوہا انہیں ٹف ٹائم دیا ہے. بالکل, میں نے کہا تھا نا کہ میں کہا ادھر جے شاید ادھر محسن شاہ, وہ اس کا واہ پڑا پہلی دفعہ. وہ بڑا ایک گھٹیا اور بڑا ہی ایک جس کو کہتے ہیں منافق قسم کا چیئرمین ہے انڈین کرکٹ بورڈ کا, جے شاہ جس کا نام ہے. اس کی ریزن ہے کہ وہ براہ راست وہ چلتا ہی جے ناتھ اور مودی کے اشارے پہ لائیو ہوا ہے, اس کو لائیو ہوا ہے. اب یہ ہے کہ یہ سٹینڈ لیا سب سے پہلے محسن نقوی نے, بہت اچھی بات ہے. اچھا, اب کہتے ہیں جی محسن نقوی نے بھی کیسے لے لیا. محسن نقوی کے پیچھے بھی آشیرواد ہے, ہرارکی. ٹھیک ہے, تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا اللہ حافظ ہے, تو ان کا بھی کوئی حافظ ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب اس طرح آپ پہ مہربانی ہو نا, آپ پہ ہاتھ ہو, تو پھر انڈیا کیا, تو پھر دنیا کیا, تو پھر بندہ سب کو آگے لگا لیتا ہے. تو انہوں نے آگے لگایا. یہ دیکھیں اس میں پاکستان کی عزت ہے, آپ کو لیٹر آن سمجھ آئے گا. فوری طور پہ ہمیں یہ بات اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے ایونٹ سے ہم کیوں باہر ہوں بھائی,
مگر حکمت عملی ہے. جب آپ آ کے اس کو تولتے ہیں نا اس پیمانے پہ، جب آپ 6 اور 7 مئی ہمارے ساتھ جو ہوا، جب آپ اس کو دیکھتے بالکل ہیں، درست. جب آپ 6 سپتمبر دیکھتے ہیں، جب آپ 65 دیکھتے ہیں، 71 کو سامنے رکھتے ہیں، تو وہ تو پھر یہ گند کرتے آئے ہیں ہمارے ساتھ. ان کی نیت تو کبھی ٹھیک رہی نہیں. تو سیدھا سیدھا ایک دشمن ہے، ایک رسم دنیا ہے T20 ورلڈ کپ، ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے. آئی سی سی جو ہے نا وہ اس کو ہیڈ کرتا ہے. بے شک آئی سی سی بھی انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس صورتحال میں کس طرح آپ نے عزت بچانی ہے اپنی، اس محاذ پہ، ٹھیک ہے. اس ڈرٹی پالیٹکس سے کس طرح بچنا ہے، سرخ رو بھی ہونا ہے اور آپ نے میدان بھی نہیں چھوڑنا. تو اب یہ ہے جو میری اطلاع ہے کہ اگر پاکستان کوالیفائی کرتا ہے فار ایگزامپل سیمی فائنل کے لیے، ایک بڑی آپ کو امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ انڈیا داڑ کے نیچے آ گیا محسن نقوی کی، اگر پاکستان سیمی فائنل میں پہنچتا ہے تو پھر وہ سیمی فائنل انڈیا میں نہیں ہوگا. جو ہائیبریڈ ماڈل ہے، جو ڈیل ہے 3 سال کی، وہ سری لنکا میں ہوگا. اور اگر انشاءاللہ پاکستان فائنل میں پہنچتا ہے تو بھی پھر فائنل انڈیا میں نہیں ہوگا، وہ کولمبو میں ہوگا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو معاملہ ہے نا اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جس کو کہتے ہیں کنٹرول میں ہے چیزیں. ہمارے پاس کھونے کے لیے اس لیے کچھ نہیں ہے کہ ہم ہوسٹ نہیں ہے نا. بالکل ہم ہوسٹ کنٹری نہیں ہے، ہم ہوسٹ کنٹری نہیں ہے. اس وقت پورا موقع ہے کہ ہم نے انڈیا سے بدلہ کس طرح لینا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے پی ایم سے بھی ملاقات کی ہے. میں نے آپ کو جو کہا تھا میری خبر وہ بالکل ٹھیک ہے. پی ایم نے، پرائم منسٹر آف پاکستان نے ملاقات ہوئی، چیئرمین پی سی بی کے کورٹ میں گیند پھینک دیا کہ جو انہوں نے فیصلہ کہا جی چیئرمین صاحب آپ کا شعبہ ہے، آپ کی ڈومین ہے، ہاں جی، صرف یہ ہے کہ ملک کی عزت ساکھ کو اور برقرار ایک رکھنا ہے. ساکھ اور کرکٹ کی جو ایک ہماری سپرمیسی ہے وہ قائم رہنی چاہیے. آگے آپ فیصلے کریں خود. بالکل ٹھیک ہے وہ جی. بہترین فیصلہ کریں اور گے مسٹر محسن. ہاں نہیں جی نہیں، میں تو دیکھیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محسن نقوی کو کہ اس محاذ پہ تو محسن نقوی نے آج تک پاکستان کا جھنڈا جو ہے نا وہ بلندی رکھا ہوا ہے، اور اس نے انڈیا کو لمحے پا دیا، جس کو کہتے ہیں نا رلا دیا جیشا کو. آپ انڈین چینلز ہم یہاں پہ نہیں دیکھتے نا، اور نہ ہمارا چینل وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے. آپ جا کے دیکھیں یوٹیوب انڈین چینلز پہ ہو کیا رہا ہے. بالکل بالکل ٹف شام 7 بجے محسن نقوی کا وہاں پہ جو ہے نا وہ ذکر شروع ہوتا ہے اور انہیں گالم گلوچ اور بددعائیں دی جا رہی ہوتی ہیں، اور رات 12 بجے تک انڈیا کے چینلز پہ یہی چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کھیلے گی اور نیوٹرل وینیو پہ، ادروائز نہیں کھیلے گی. ہاں بنگلہ دیش کے ساتھ سولیڈیرٹی وہ بالکل کرنی چاہیے، لیکن میری رائے میں بنگلہ دیش کے بائیکاٹ کے ساتھ بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہاں وہ اس کی ریزن ہے. میں آپ کو بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں. بنگلہ دیش ہمارا دوست ہے، اور آج کا بنگلہ دیش ہمارا حقیقی دوست ہے. آج کا بنگلہ دیش، کل کی میں بات نہیں کرتا، گزرے ہوئے کل کی. جب ہمارے ساتھ یہ ایشوز ہوئے پچھلے کئی سال، پاکستان کے ساتھ تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، نہ بنگلہ دیش کھڑا ہوا، نہ کوئی سری لنکا کھڑا ہوا، نہ کوئی کرکٹنگ کنٹری کھڑی ہوئی. تو ہمیں بھی نہیں. ہم نے تو اپنی لڑائی خود لڑی. ہم نے آج کے دن تک جتنی سولیڈیرٹی کر لی ہے اتنی کافی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اتنے بڑے ایونٹ میں جس میں ہمیشہ ہمارا چانس رہتا ہے کہ ہم ون کریں گے اور ہم ورلڈ کپ جیتیں گے. ٹھیک ہے. تو ان دعاؤں کے ساتھ ہمیں، اور پھر یہ ورلڈ کپ بھی رمضان میں آ رہا ہے. تو رمضان میں تو آپ کو پتا ہے پھر یہ 11 تو گراؤنڈ میں ہوتے ہیں، تو باقی 25 کروڑ ان کے پیچھے کھیل رہے ہوتے ہیں مسلوں میں بیٹھ کے. رائٹ. کیا کہتی ہیں؟ بالکل ٹھیک. کیا میں نے آپ کو دیکھیں پوائنٹ بتایا، کیا پوائنٹ بتایا میں نے آپ کو کہ یہ ایک بہت ہی بابرکت مہینے میں سٹارٹ ہو رہا ہے. دیکھیے آپ کا اس طرف توجہ نہیں، حالانکہ آپ کے رمضان کے پرومو شوٹ ہو رہے ہیں، آپ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ آپ کا پرومو شوٹ ہو رہا ہے، آپ ٹرانسمیشن کرنے جا رہی ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ 92 کی طرح یہ ورلڈ کپ رمضان میں آ رہا ہے. تو یعنی کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کھیلے گا لیکن سری لنکا میں 11 پلیئر اور 12واں رمضان کھیلے گا. زبردست ورلڈ کپ. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور کیا پتا ایسا ہی ہو اور ہوگا. لیٹس سی. چلو امید ہے کہ اس بار T20 ورلڈ کپ پاکستان ہی لے آئے سری لنکا میں جیت کے انشاءاللہ. سر اسکیمز کی بات بھی کرتے ہیں جو پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ ہو گیا ہے. اب
یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے جو انویسٹ کیا آپ نے, اس کو جسٹیفائی کس طرح کیا جائے. کچھ بیک آف کر رہے ہیں, کچھ بتا نہیں رہے. انویسٹمنٹ کمپنی کون سی تھی, دبئی سے لنکڈ اپ تھی یا کیا صورتحال ہے, آپ بتائیں کیا ٹوسٹ ہے. دیکھیے آج تو لگ رہا ہے آپ نے کرکٹ شو شروع کر دیا میرے ساتھ. اس میں یہ ہے میس کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, اور مزے کی بات بتاؤ آپ کو, بتائیں. اربوں روپے کا اسکیم ہو گیا کرکٹرز کے ساتھ, اربوں کا. ابھی تک کسی متعلقہ پلیٹ فارم پہ ایف آئی اے سائبر کرائم, پولیس, اینی ایجنسی, کہیں پہ ایک سنگل ایپلیکیشن کمپلین نہیں آئی, اور اربوں کا ہو گیا فراڈ. جی, اور کمپلین نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی کمپلین؟ کیا سمجھتے ہیں پھر آپ اس کو؟ میں تو اس کو دھندا سمجھتا ہوں, اور یہ ہو رہا تھا. اب یہ ضرور ہے کہ انضمام الحق کا نام اس میں آ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے وہ شخص تھرو ہوا ان کرکٹرز کے ساتھ, اور خاص طور پہ ریسنٹ کرکٹرز کے ساتھ, کرنٹ کرکٹرز کے ساتھ. تو انہوں نے کہا, اچھا میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو, میں نا 3-4 ایسے کرکٹرز کو جانتا ہوں, بڑے فٹ کرکٹرز, لیگیں کھیل رہے ہیں, ابھی بھی وہ ٹیم میں نہیں ہے. ان کو بھی کہا گیا کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. سب کو کنونس کیا جا رہا تھا. ٹھیک جی, مجھے نام بتانے کی ابھی اجازت نہیں ہے. ان کو بھی کہا گیا. آپ کو بھی اجازت لینی ہوتی ہے؟ نہیں, وہ پھر ان کرکٹرز کا تو وہ دوست ہیں تو تھوڑا سا اس لیے, چلیں کوئی بات نہیں, اس لیے تو انہیں کہا گیا. اور کس نے کہا؟ انضمام الحق صاحب نے کہا. سر یہ کنفرمڈ ہے کہ ان کی جی جانب جی سے جی جی نہیں, دیکھیں اس میں پہلی تو بات ہے کہ پہلے تو یہ کلیئرٹی آنے کی ضرورت ہے, اور ابھی تک کسی نے نوٹس بھی نہیں لیا. کوئی یہ نہ ہو کہ آگے T20 ورلڈ کپ آ رہا ہے, ٹیم اناؤنس ہو گئی ہے, اور آپ کے کرکٹرز جو ہے نا کچھ 1-2-3 اسکواڈ کے اندر جو شامل ہیں وہ اس میں نہ پھنس جائیں. ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ میں وہ کلیئر کر دوں. میں جانتا ہوں تقریباً 2 سے 3 ایسے لوگوں کو جن کو کہا گیا کہ آپ انویسٹمنٹ کر لیں, بڑی اچھی انویسٹمنٹ, انہوں نے نہیں کی, اور اب وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم بچ گئے. میں پہلے تو یہ بتا دوں آپ کو, باضابطہ پھر دعوت تو دی گئی نا لوگوں کو. ایک ان کو پروجیکٹ تو بنا کے بتایا گیا نا کہ ایک پروجیکٹ ہے, یہاں انویسٹمنٹ کریں گے تو اتنا پروفٹ آئے گا. اچھا, ایک غالباً مزمت سہروردی یا ان کی ایک شو کی خبر ہے کہ اپنا ذاتی انضمام الحق کا اس میں 81 کروڑ انویسٹمنٹ ہے. تو وہ 81 کروڑ انضمام الحق صاحب نے سارا کرکٹ کیریئر سے کمایا ہوا ہے, اور اس پہ سنا ہے کہ اب تک وہ 8 کروڑ پر منتھ کے حساب سے 10% کے حساب سے غالباً 24 کروڑ روپیہ پروفٹ لے چکے تھے اس شخص اپنا. ٹھیک ہے, اور آپ کے لیے خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ ذہن پہ زور نہ دیا کریں. یہ جو پیسوں کی کیلکولیشن ہے نا, کتنے بنتے ہیں, اور یہ نا آپ ذہن پہ زور دیں ہی نا, بہت سی دوسری چیزوں کی طرح. آپ صرف اس کو خبر کی طور پہ ڈسکس کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے بعد جا کے پیناڈول کھا کے بندہ صاحب کرتا رہے, سر درد, ڈرائیو کرنی ہوتی ہے, دھیان ادھر جاتا ہے, اتنا پیسہ کہاں سے آیا, کیسے گیا. ٹھیک ہے, اور آج کل تو آپ کو پتا کہ چلان بھی ہو جاتا ہے, تو سگنل بندہ کاٹ دیتا ہے. آپ میں سر سے گزار رہی ہوں, ہاں بس کہتے اس کو میری باقی باتوں کی طرح سن رہے ہیں, آپ سمجھیں کہ یہ ہے ہی نہیں, آپ کا ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ابھی تک کسی ادارے نے بھی ایکشن نہیں لیا. ہاں, یہ ایک اطلاع ہے کہ چیئرمین پی سی بی نے ظاہر ہے کہ انہوں نے رابطہ کیا کچھ کرکٹ سے کہ آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے, کوئی ایشو ہے تو بتائیں. تو انہوں نے کہا نہیں جی ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے چیئرمین کو بھی ابھی معاملے کا پوری کا پتہ نہیں ہے, لیکن حالانکہ ان کے انڈر ایف آئی اے بھی, انہوں نے حالانکہ پوچھا اور ہے ایگزیکٹلی. تو اب یہ ہے کہ وہ شخص دبئی میں عبد الرحمان, جس کا نام لیا جاتا ہے, عبد الرحمان جو ہے, البتہ عبد الرحمان کا جتنا رول ہے, عبد الرحمان کو ان پلیئرز کے ساتھ, اولڈ اینڈ کرنٹ کرکٹرز کے ساتھ انضمام جو ہیں انہوں نے ہی تھرو کیا ہے. ادروائز انضمام الحق جن لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول ہے اور ملنا جلنا ہے, جن کو ہم جانتے ہیں, وہ ان کی کوئی بدنیتی والا معاملہ نہیں ہے کہ انہوں کو مل کے کوئی فراڈ کروا دیا یا اسکیم کروا دیا. انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ کروائی. اب یہ جو پروفٹ ہے, یہ کیا پروفٹ ہے, یہ شریعت میں اس کا کیا ہے سٹیٹس؟ وہ سود ہے, نہیں سود کیا ہے مثلا, وہ ایک سمجھنے کی بات ہے. دوسری بات ہے کہ وہ کہاں چلا گیا بندہ. بھائی ایک ان کو تھوڑا سا اعتماد دے کے آپ ایک انٹرنل انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے کہ کس کا کتنا پیسہ چلا گیا,
وہ بات کی بات ہے وہ پیسہ کہاں سے آیا, وہ چوکو چکو سے آیا, آؤٹ کرنے سے آیا, کیچ پکڑنے سے آیا, یا کہیں اور سے آ گیا. یہ ایک ایشو, وہ بات کی بات ہے. پہلے تو اس بندے کو پکڑا جائے وہ کہاں چلا گیا اتنا پیسہ لے کے. بہت زیادہ پیسے بتائے جا رہے ہیں, میں بہت احتیاط سے کام لے رہا ہوں. یہ کروڑوں سے بات شروع ہوئی تھی, مجھے جو ایک فگر آیا وہ 11 ارب, اور ایک سورس نے تو بتایا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو یہ بڑی اماؤنٹ ہے, 11 ارب سے بھی زیادہ. جی جی. تو اس طرح کی بہرحال صورتحال ہے. اب اور کوئی فرنٹ پہ نہیں آ رہا کلیم میں کرنے کہتا ہوں کے کہ لیے, وہ آپ کو میں نے واقعہ بتایا نہیں پہلے, تو لیٹس سی پولیس والوں کی طرح کہ ان کے ایک ڈبل شاپ پیسے لے کے بھاگے, انہوں نے پرچہ ہی نہیں کرایا, بیک آف اپلیکیشن نہیں دی انہوں نے. جیسے سونا چوری ہوا تھا تو آدھے لوگ نہیں آئے. ہاں یہ اچھی بات آپ نے کی ہے. 100 کلو سونا چوری ہوتا ہے بالکل, تو وہ 100 کلو 10 لوگوں کا تو نہیں تھا, وہ 10 کلو والی پارٹیاں نہیں تھی. وہ نہیں آئے. How can they justify? بہت سارے لوگ اس میں آئے نہیں. تو اب وہ چونکہ پکڑا گیا ہے شیخ وسیم, تو اب وہ اگر کوئی آتا ہے, ہاں وہ تو بتا دے گا کس کا کتنا تھا اور کس طرح کا تھا. کوئی الٹا سین ہے, مطلب لوگ چاہ رہے پتہ نہ چلے, یعنی کہ اس میں کچھ اسمگلنگ کا فیکٹر تھا, نہیں تھا, کیا رولا تھا. بڑی آپ نے زبردست بات کی کہ 10 لوگ آئے, کہ وہ 10 لوگوں کا تو 100 کلو نہیں تھا, وہ تو دل کرے 100 لوگوں کا ہو. You never know. لیکن دیکھتے ہیں ابھی اس کیس کے حوالے سے تو کہ ابھی معاملہ چل رہا ہے, مزید تفصیلات کیا آتی ہے. جو آپ نے بات کی ہے کہ T20 ورلڈ کپ بھی ابھی سر پر ہے, اس کے دوران اگر اس کی کوئی جو آ جاتی ہے پیرالل کیونکہ ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے تو وہ بھی رسکی ہو سکتا ہے کرکٹرز کے لیے. لیٹس سی. سر یہ بتائیں, میں نے سنا ہے کہ پنجاب میں کوئی 100 سے زائد گانے بھی ہیں جو بین کر دیے گئے ہیں, وہ کون سے ہیں اور کیا وجہ ہے؟ اچھا, یہ وجہ جو ہے نا ویسے تو جوڑی جا رہی ہے بسنت کے ساتھ. جی, کیونکہ ظاہر بسنت آ رہا ہے, ایک فیسٹیول. بسنت پہ پتہ نہیں, یہ بسنت والا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ گانے جو ہے نا اوورالی یہ بین کیے گئے تھے, ٹھیک ہے. اور یہ پنجاب آرٹس کونسل کا یہ نوٹیفیکیشن ایک میرے پاس ہے, اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ ہے 23 جنوری 2026 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے, جس میں جو ہے نا ان گانوں کو ولگر ترین گانے قرار دیا گیا. اچھا, میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ان کی پکچرائزیشن کا ایشو نہیں ہے, وہ تو جتنی بھی گندی ہوئی ہوگی وہاں تو چلے, جو بھی کوئی, میں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا, لیکن جو اس کے لیرکس ہیں وہ اتنے قابل اعتراض ہیں کہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. اور یہ ہے مس 132 سانگس ہیں, 132 گانے جو جی یہ باضابطہ طور پہ جو پنجاب آرٹس کونسل کا یہ نوٹیفیکیشن ہے اس کے مطابق یہ لسٹ ہمارے پاس آ گئی ہے. یہ ہم جو ہے نا ابھی اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں ناظرین کو, 132 گانے, اور یہ بین کر دیے گئے ہیں. یعنی کہ ان 132 گانوں میں سے اگر کوئی گانا کسی گاڑی میں چلتا ہے, کسی چھت پہ, دوران بسنت, بیفور بسنت, آفٹر بسنت, کبھی بھی کسی تھیٹر میں, کسی پارٹی میں, کسی شادی میں, کسی بیاہ میں اگر بجتا ہوا یہ سن لیا گیا تو اس پہ مقدمہ FIR ہو سکتی ہے. جیسے ماضی میں ایک چانجردی پاما چھنکار پہ ہوا تھا. اچھا, چانجردی پاما چھنکار پہ تو حالانکہ وہ لیرکس پہ تو اعتراض نہیں ہو سکتا, وہ تو بڑا زبردست سانگ ہے ملکت میڈم کا, اور وہ اس میں وہ جو ایک لاؤڈ اسپیکر ایکٹ میں وہ پھنسے ہوں گے. اچھا, پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک ابھی وہ ہو گیا نقدہ کوکا والا معاملہ, ٹھیک ہے نا, اس پہ بھی ایک مقدمہ درج ہوا ہے. اچھا, وہ بھی گانے اس میں شامل ہیں, ایک دو کوکا, اب آگے چل کے. اچھا جی, اب یہ ہے کہ چلے مجھے اگر آپ اجازت دیں تو اب جب ریکارڈ ہی ہو گئے گانے, پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو گانے ہیں سر, ہاں جی میں بھی یہ پوچھنا چاہتی ہوں, یہ جن فلموں میں یہ جن کے لیے بنے ہوں گے, میوزک ڈائریکٹر نے کمپوز کیا ہوگا, شاعر نے لکھا ہوگا, ڈائریکٹر نے, فلم کے ڈائریکٹر نے اس کو اپروو کیا ہوگا, اور فلم ساز کی مرضی سے وہ گانا فلم میں آیا ہوگا, تو پھر اپروو کیوں ہے؟ ہاں جی, وہ کس نے اپروو کیا؟ رائٹ, کیسے وہ ان گانوں کے وہ تخلیق کار کون ہے, وہ شاعر کون ہے, وہ ڈائریکٹر کون ہے؟ میں کہتا ہوں کہ 132 گانے بین کرنے کے بجائے ذرا آپ اریسٹ کرتے نا, وہ 2-3 ڈائریکٹر نکلیں گے بس, اور 1-2 شاعر نکل آئیں گے, تو یہ آئندہ جو ہے نا یہ حرکت ہی نہ ہوتی. یعنی کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کے مطابق, پنجاب آرٹس کونسل کے مطابق یہ ایک ولگر کانٹینٹ, رائٹ, ہاں جی, اس ولگر کانٹینٹ کے جو تخلیق کار ہیں ان کے خلاف کیا کاروائی آپ کر رہی ہیں؟
ان کے خلاف کیا کاروائی پوری میوزک ویڈیو ڈائریکشن اور سب کچھ ظاہر ہے ایک. اور یہ فلم جب بنتی ہے نا، فلم جب بنتی ہے تو گانا سچویشن کے مطابق بنایا جاتا ہے، تو اس کا اسکرپٹ اس طرح کا بنایا گیا ہوگا اور پھر اس طرح کی سچویشن کریٹ کی گئی ہوگی، وہاں پہ وہ گانا پکچرائز کیا گیا ہوگا، پھر وہ سینما میں لگا ہوگا. رائٹ. ٹھیک ہے جی. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. البتہ چلے خیر، آپ کہہ لیں کہ ولگر میوزک انڈسٹری کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا پنجاب حکومت نے، اس طرح سے جس طرح ڈالا کلچر کے خلاف، جس طرح منشیات کے خلاف، غیر قانونی اسلحہ کے خلاف اور دیگر جو جرائم ہیں ان کے خلاف اور گینگ وار کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا. یہ کریک ڈاؤن ہے ولگر میوزک کے خلاف. اب دیکھیے کہاں میوزک کہاں ولگیرٹی، اور یہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اچھا سب سے پہلے تو پھر میں آج مجھے ذرا بات کرنے دیں اگر آپ کے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو پلیز بتائیے. ویسے تو آپ لگ رہا ہے آپ کی فلائٹ ہے اور وہ بھی یو ایس کی لگ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ایکشن ہے یہ تو پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کو لینا چاہیے، جس کے چیئرمین شہزاد رفیق ہیں. تو یہ پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کیا کر رہی ہے، پاکستان فلم ڈائریکٹر ایسوسی ایشن کیا کر رہی ہے، یہ فلم انڈسٹری کے کرتا دھرتا کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ پنجاب حکومت کو اس کا نوٹس لینا پڑ رہا ہے اور پنجاب آرٹس کونسل کو کاروائی کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ تو آپ کو خود اس کا ایک محاسبہ کر لینا چاہیے تھا. یعنی کہ آپ کا کیا کام ہے اس کے علاوہ، کیا کر لیا آپ نے اس سال میں؟ کچھ 150 فلم بنا لی ہے، 132 گندے گانے ولگر گانے جو فیملی میں بیٹھ کے نہ سنے جا سکتے ہیں نہ دیکھے جا سکتے ہیں، وہ بین ہو گئے ہیں. آپ سے 132 فلمیں تو نہیں بنی سال میں ابھی تک، بلکہ سال میں پچھلے 5 سالوں کی بات کر لوں، 10 سالوں کی بات کر لوں، میرا خیال 132 فلمیں آپ نے پروڈیوس نہیں کی ہوں گی. تو یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے. 132 گانے تھے. یہ نوٹس یہ تو ابھی 132 کی لسٹ آئی نا، اور بڑے نکلائیں گے. یہ نوٹس جو ہے نا یہ تو پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کو لے لینا چاہیے تھا، ان کے چیئرمین کو اور وہ پروڈیوسر سے، کیونکہ خود شہزاد رفیق جو ہے ان کی جو فلمیں ہیں ان میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. آپ سلاخیں لے لیں، مبتا سچیاں لے لیں، باقی جتنے ان کے پروجیکٹ ہیں، مگر یہ جو ہے بڑی ایک اچھا ایک سیکنڈ، ان میں کسی گانے کا رائٹر خلیل الرحمان قمر نہیں ہو سکتا نہ ہے. میری بات آپ سمجھ رہی ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ گانے لکھے ہیں؟ تو سر موویز بھی ایسی ہوں گی نا، اگر گانے اس طرح کے ہیں، اس طرح کی تھیم ہے یا اس طرح کا کانٹینٹ ہے جو کہ ولگر کہلایا جا رہا ہے اور بین ہو چکا ہے، تو یہ تو موویز بھی ڈسپلے ہوئی ہوں گی. پروڈکشن کمال ہے. گانے بتاؤں آپ کو، سن لیں گے آپ یا آپ ذہن پہ زور نہ دیں؟ میں ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں. کہتا ہے جی پہلا گانا نمبر 1 جو آیا ہے اس لسٹ میں جو نمبر 1 آیا ہے وہ گانا ہے جی اینی لائٹ وچ موڈ نہیں بندا تو نکی بتی کیوں نہیں بالدا. یہ جناب نمبر 1 گانا ہے اس ولگر لسٹ سے. پاکستان فلم انڈسٹری کے جو ولگر کنٹینٹ ہے، ولگر میوزک کی جو کمپٹیشن ہے، مقابلہ، اس میں پہلا نمبر حاصل کیا ہے اینی لائٹ وچ موڈ نہیں بندا تو نکی بتی کیوں نہیں بالدا. یہ پہلے نمبر پہ ہے. دوسرا ہے جی میری گرم جوانی اتے رکھ پولا پولا ہاتھ. یہ 2 ہو گئے جی. اچھا جی مزہ لین دے پیچا پہن دے. اب وہ بسنت آ رہی ہے نا، میرا خیال ہے انہوں نے سوچا ہوگا بسنت پہ یہ گانا اس کو نہ یوز کریں. اچھا جی پیلا دودھ پیار والا لگنا ہے کمزور وے، یعنی کہ کوئی بڑی ڈاکٹر ٹائپ ہیروئن ہے اور وہ اس کو مشورے دے رہی ہے، حکیم ٹائپ ہیروئنیں نہیں ہوتی کہ دودھ پی تو کمزور لگنا ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ایک گانا ہے تیرے سینے اتے چڑھ کے میں لٹی تے سون دا سواد آ گیا. اچھا جی مسمیاں رس بھریاں کچا میرا کوٹھا او دی چھت چ ہو گئی. ایک برسات دا گانا ہے انہوں نے فلم وچ پایا ہے، ٹھیک ہے، چھت چ ہو گئی ہے تو وہ جو ہے نا اس میں فلم میں ڈال دیا ہے میرا ایسا بٹن دبا دے میری گھنٹی کھڑ کے. اور یار یہ کیا گانے ہیں، کیا کروں میں ان کا؟ مطلب میں حیران ہوں کہ پروڈکشن جنہوں نے کی ہے یا جو پارٹ تھے یہ فلمیں سینما میں لگ چکی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ جی جی. آپ تو اسٹوڈنٹ ہوں گی، اسکول کی ہوں گی. ایک مون لائٹ سینما ہوتا تھا لاہور میں، پتہ ہے آپ کو نہیں پتا ہوگا. اس طرح کا ایک اور بھی سینما تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ٹوٹل جو ہے وہ ولگر فلمیں لگتی تھیں، لیکن وہ ایک پتہ تھا کہ ایک سینما کے اندر ہی وہ ہونا ہے. یہ تو آپ نے پوری کی پوری فلمیں مون لائٹ بنا دی،
ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا, اب میں کیا آپ کو بتاؤں, سینے لا کے بوتا بھی نہ کوٹوے ڈھولنا ایک احتیاط بتا رہی ہے وہ. اچھا, اس کے بعد میری نویں نکور جوانی, ٹھیک ہے جی, اور تنگ کر دی مینو گرم جوانی, ٹھیک ہے, دسمبر چ کہہ رہی. یہ سب عورتوں پہ لگے ہوئے گانے موسٹلی جو ہیں وہ خواتین پہ ہی پکچرائز ہوئے ہیں موسٹلی. یعنی کہ مرد کس طرح ولگر گانا اس پہ یعنی کہ گا سکتا ہے, مرد کیا کہے گا مثلا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اسی طرح کے بہت سارے ہیں. یہ تو ابھی میں نے آپ کے ساتھ تھوڑے سے شیئر کیے ہیں. مینو پے کے عشق دا کنڈا, ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد اف طوفانی رات وے. اچھا, اس میں کچھ گانے ایسے ہیں جن کو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ولگر ہے. اچھا, آگے چلتے ہیں. منجی وچ ڈانگ پھیردا, یہ تو وزیر اعظم صاحب بھی ایک دفعہ کہہ رہے تھے, آپ نے سنا ہوگا, کہہ رہے تھے نا منجی ٹھنکیا پھیرتا اپنی پریس کانفرنس میں. تو اس کو تو ویسے بین نہیں ہونا چاہیے تھا, منجی وچ ڈانگ پھیرتا. اچھا جی, اس کے بعد کرتی ہے گلی گلی, اس تو بعد میری ہک تو قمیض ہٹا دے, ٹھیک ہے نا, جیسے اپنے اس کے بازو نہیں ہیں, وہ شولے والی ٹھاکر نہیں ہوتی جیسی, بازو ہی نہیں گئے تھے, انہوں کہہ رہی کہ ذرا قمیض ہٹا دے. اور اس کے بعد یہ جناب ولگر ترین گانے ہیں. پھر ایک گانا جو ہے نا جس پہ ابھی FIR ہوئی تھی, نک دا کوکا. اچھا چل, نک دا کوکا کی کہانی یہ ہے, نک دا کوکا جس نے گایا اس کو تو آف لوڈ کر لیا گیا تھا فلائٹ سے. ہاں جی, اس سنگر کو تو جہاز سے اتار لیا گیا تھا چاند رات کو, غالباً پچھلی سے پچھلی چاند رات کو لندن جاتے ہوئے جہاز سے اتار لیا گیا تھا, آف لوڈ کر دیا گیا تھا, اور واچ لسٹ میں نام تھا. تو اگر نک دا کوکا گانے والے کو آپ نے جو ہے نا وہ اتار بھی لیا اور بلا بھی لیا اور سمجھا بھی لیا اور وارننگ بھی دے دی اور چیزیں بھی دے دی, اور بعد میں وہ وارننگ اس نے مان بھی لی اور اپنا قبلہ درست بھی کر لیا, تو یہ باقیوں کو بھی ذرا بلا لیتے ایک ایک دفعہ. یہ کنے گائے نے, مجھے لگتا ہے کہ اس میں نا زیادہ گانے نصیب و لال نے گائے ہوئے, یہ میں آپ کو بتاؤں. وہ نا ایک معصوم ہو رہا تھا بیچاری, وہ ایک طرف عابدہ پروین کے ساتھ وہ ڈیوٹ گا رہی ہے, اور ایک طرف جو ہے نا وہ اس طرح کے گانے یہ اس سے گوا لیتے ہیں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں انوسینٹ آرٹ سنگر ہے. باقی سنگرز جو ہے نا وہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ لیرکس کس طرح کے ہیں, وہ کرنے چاہیے نہیں. میرا خیال ہے وہ بیچاری نہ اس کی کوئی ٹیم ہے. ایک جو اس کا مینیجر تھا اس پہ بھی پتہ نہیں وہ کوئی ویزے شیزے کیا کوئی فراڈ کا چکر ہے اس کا, تو مجھے نام ذہن سے نکل گیا. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معصومیت میں زیادہ وہ بیچاری سے کروا لیا, حالانکہ وہ اتنی اچھی سنگر ہے, اتنی زبردست سنگر ہے وہ. تو زیادہ گانے مجھے جو لگتا ہے یہ ان کے ہیں, کیونکہ سنگر کا نام نہیں لکھا ہوا. اچھا, نک دا کوکا میں نے آپ کو بتا دیا, اور بجلی بھری ہے میرے انگ انگ میں. مولو کہ جی لوڈ شیڈنگ ہے تو ادھر بجلی بھری ہوئی ہے انگ انگ میں, ایتھے روز شو دے دوران 2 دفعہ لائٹ چلی جاتی. یہ جناب مسئلہ ہے. تو عجیب و غریب, میری گرم جلیبی تو رس گلا, لو مٹھائی کی دکان کھلی ہوئی ہے. تو یہ جناب علی اب یہ بین کر دیے گئے, ان پہ ہوگی FIR ہو گیا اگر کسی نے یہ لگانے کی کوشش کی. بالکل یہ گانے جو ہے نا اب بسنت پہ اور باقی جو ہے نا تہواروں پہ یہ بین ہے جناب. اور اب یہ ہے نا, فرض کرو کہ یہ جو مجرا پارٹیاں ہیں یہ زیادہ وہاں پہ چلتے ہیں جہاں وہ میں نے ویلوں والا بتایا تھا نا اس دن, رائٹ, 10 سے نوٹ, 10 کا نوٹ بھی میں کہنا بین ہو جانا چاہیے. 10 کا نوٹ کا استعمال سب سے زیادہ جو ہے نا وہ مجرے میں اور یہاں پہ ہوتا ہے. یہ جو میں ویلوں والی اس نے بتایا تھا آپ کو, ویل انڈسٹری یوز کرتی 10 کا نوٹ نا. ادروائز میں نے 10 کے نوٹ کا استعمال ملک میں مجھے نہیں لگتا کہیں ہو رہا ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیوں بند نہیں. اور میں نے وہ بتایا تھا نا عابد ہے ایک, وہ بڑا گلا کرتا ہے اس انڈسٹری سے, اس کا تعلق ہے, وہ کہتا ہے کہ گھر جا کے گننے میں جو ہے نا وہ ساری رات گزر جاتی, چھوٹا نوٹ 10 کا. تو یہ جو ہے نا بہرحال یہ کریک ڈاؤن ہے ولگر میوزک انڈسٹری کے, ولگر میوزک انڈسٹری کے خلاف. اگر یہ بین نہ ہوتے تو لوگوں کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ سننے کے قابل, یعنی کہ یہ ایک تو پاکستان آئیڈل ہو رہا ہے نا, یہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ولگر آئیڈل ہے. ولگر آئیڈل میں پہلی دوسری اور تیسری کریک ڈاؤن شروع ہے ولگر آئیڈل کے خلاف. چلے اچھا انیشیٹو ہے, گڈ. اور بڑے انہوں نے جناب محنت کی ہوئی ہے ولگر آئیڈل والوں نے, اور یہ سارا گند اب نکالا ہے پنجاب حکومت نے, اور یہ صفائی شروع ہو گئی ہے. ستھرا پنجاب, گڈ, ستھری انڈسٹری.
اور کوئی پتہ نہیں ہے یہ جو آلریڈی گانے بن چکے ان پہ بھی مقدمے درج ہو جائیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. حکومت تیزی سے لگی ہوئی ہے اس طرح کا جو ہے منصوبہ لے کے چل رہی ہے کہ کریک ڈاؤن بھی کریے, ہو سکتا ہے نیکسٹ یہ بھی ہو. سر, پتنگ بازی کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ غیر قانونی پتنگ بازی جو اس وقت لوگ کر رہے ہیں ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے آن دا اسپاٹ, کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک طرف تو ہم ابھی بسنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی کریک ڈاؤن بھی چل رہا ہے, پتہ ہے آپ کو؟ جی. پولیس کی غیر قانونی پتنگ بازی اور پتنگ سازی کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں تیزی سے. وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ 5 سے پہلے 6 سے پہلے 8 کے بعد یہ غیر قانونی ہے, یہ سب سمجھ لیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بسنت اناؤنس ہو گئی ہے اور اب آپ جو مرضی کریں گے. گزشتہ روز جو ہے, گزشتہ پیوستر روز, یہ سنڈے کی بات کر رہا ہوں, پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی پر 257 مقدمات درج ہوئے ہیں صرف لاہور میں. 257 صرف لاہور میں. ملزمان پابندی کے باوجود پتنگ اڑاتے ہوئے 237 گرفتار بھی ہو گئے. 257 پرچے, 237 گرفتاریاں. غیر قانونی پتنگ بنانے والی 3 فیکٹریاں سیل ہوئی ہیں. ڈی آئی جی آپریشن لاہور بتا رہے ہیں فیصل کامران, فیکٹریوں سے پتنگیں بنانے والا خام مال برآمد ہوا ہے. فیصل کامران. غیر قانونی پتنگیں فروخت کرنے والے 17 ملزمان بھی گرفتار کیے گئے. ڈی آئی جی آپریشن. گرفتار 257 ملزمان کے قبضے سے ہزاروں پتنگیں, چرخی اور ڈور برآمد ہوئی ہے جو ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہیں. ڈی آئی جی آپریشن. ایس ایس پی آپریشن, ڈویژنل ایس پیز نے خود نگرانی کی, فیلڈ میں موجود رہے. ڈی آئی جی آپریشن یہ بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد ایس ایچ اوز پابندی پر مکمل عمل درآمد ہر صورت یقینی بنائیں, یہ ہدایت ہے ڈی آئی جی کی. پابندی پر عمل درآمد نہ کروانے والے افسران بھی جواب دہ ہوں گے. فیصل کامران. پتنگ بازوں کی نشاندہی کے لیے ڈرونز اور دوربینز کا استعمال یقینی بنایا گیا. ٹھیک ہے, ڈرون تو پھر فوٹیج بنائے گا نا اوپر سے. یہ ایک ٹیکنالوجی کا فائدہ یعنی کہ دوربین سے یو نیور نو کہ آپ ہی کو دیکھا جا رہا ہو. پنجاب حکومت کی طرف سے پتنگ بازی کی جاری کردہ تاریخوں پر ہی اجازت ہوگی. فیصل کامران. مقررہ تاریخوں کے علاوہ پتنگ بازی مکمل طور پر ممنوع ہے. ڈی آئی جی آپریشن. صرف مقررہ وقت اور تاریخ میں پتنگ بازی کی اجازت ہوگی. فیصل کامران. کیمیائی اور دھاتی ڈور پر مکمل پابندی ہے. یہ سب سے اہم پہلو ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سدباب کیا جا رہا ہے. جو خطرناک ڈوریں ہیں, جان لیوا. پتنگ بازی ایکٹ کی خلاف ورزی جان لیوا جرم ہے. فیصل کامران. اچھا, ایک اور لاہور پولیس نے جو ہے نا چور پکڑے ہیں. یونیسیف ایک ادارہ, انٹرنیشنل این جی او. جی بالکل, اس حوالے سے بتائیے کیسے بچوں کے حقوق کا یہ عالمی ادارہ کیسے ہوا ہے. اس کے دفتر میں چوری ہو گئی یونیسیف کے. یا تو کوئی بھیتی ہوگا. نہیں, وہ تو ظاہری بات ہے, مس چوری تو پھر اسی طرح ہوتی ہے نا, کوئی ثواب کے لیے تھوڑا ہی کرتا چوری. شادباغ پولیس کی بر وقت کاروائی, عالمی ادارے کے سامان کی ریکوری کر لی گئی ہے, گروہ گرفتار کیا گیا. یہ فوٹیج ہم دکھا رہے ہیں. یونیسیف کا سامان چوری کرنے والے 5 ملزمان جو ہے نا شادباغ پولیس نے گرفتار کیے ہیں. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے وقوع کا نوٹس لے کر فوری کاروائی کا حکم دیا تھا. جی, ملزمان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کا امدادی سامان ڈونیشن بیس ایگزیکٹلی برآمد. اور برآمد سامان میں کمبل, صابن اور پلاسٹک کین شامل ہیں. چوری شدہ سامان میں بورنگ مٹیریل اور دیگر اہم آلات بھی شامل ہیں. ڈی آئی جی آپریشن کی ایس ایچ او شادباغ زاہد حسین پوری ٹیم کو شاباش. امدادی سامان چوری کرنے والوں سے مزید تفتیش جاری ہے. ڈی آئی جی آپریشن. چوری میں ملوث دیگر کردار بھی جلد قانون کی گرفت میں ہوں گے. فیصل کامران. ملک کی بدنامی کا باعث جرائم پر 0 ٹالرنس پالیسی ہے ڈی آئی جی آپریشن لاہور. یہ 2 سٹوریز تھی کرائم کی, میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. بہت شکریہ. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے افسوسناک واقعہ ہے گل پلازا کا جہاں پہ آگ لگ گئی, لیکن پنجاب میں سی ایم صاحبہ نے ایک اجلاس کیا ہے فائر سیفٹی کے لیے. مطلب پہلے سے تیاریاں کر رہی ہیں, اویئرنیس پھیلانا بہت ضروری ہے, ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ گل پلازا جو ہے نا اس کے بعد کراچی میں مقیم لوگوں نے اور بہت ساری سیلیبریٹیز نے جن پہ جو ہے نا وہ پروپیگنڈا یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے کوئی پیڈ ٹویٹ کر دی ہیں سی ایم پنجاب کے حق میں. ایسا نہیں ہے. آپ پہلے خود کو جو ہے ان کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں. آپ خود جب کراچی میں جا کے کچھ عرصہ رہیں, پھر آپ کو صورتحال امن و امان کے حوالے سے آپ کو اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے جب فرق نظر آئے گا تو پھر مریم نواز کو وہاں بھی یاد کیا جاتا ہے اور کیا جائے گا. تو یہ کمپیریزن ہوا. ایک لاہور کے مقامی ہوٹل میں بھی آگ لگی تھی, وہاں پہ 180 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پنجاب حکومت کی ایفرٹ تھی. 3 ہلاکتیں یہاں بھی ہوئیں. وہ 3 ہلاکتیں جو ہے نا ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بڑی کچھ سستی جانیں تھیں. ٹھیک ہے, قیمتی جانیں ضائع ہوئیں.
اور 180 بچے کو ورکشاپ چل رہی تھی ان کو محفوظ بنایا گیا بر وقت کاروائی کر کے. تو اس حوالے سے کمپیریزن میں وہاں پہ سی ایم کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے سندھ میں, وہاں کے لوگوں میں, وہاں کے عوام میں. ٹھیک ہے, تو ایک جو ہے نا انہوں نے اجلاس کیا آتش زدگی سے واقعہ سے بچاؤ کے لیے, جس میں فیصلے کیے گئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جی یہ ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے شرکت کی سی ایم نے, اور کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز نے خطاب کیا اس میں اور اہم احکامات جاری کیے. اس میں یہ کہ 9 ڈویژن کے 1197 مقامات پر واٹر ہائیڈرنٹ نصب کرنے کی ہدایت کہ بر وقت جو ہے ہنگامی صورتحال میں قریب تر مقام سے پانی جو ہے ٹینکر موو کر سکے. ٹھیک ہے جی. ریسکیو 1122 میں نیا فائر انسپکٹریٹ یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ. آتش زدگی کے سدباب کے لیے جدید ترین ہائی ایکسپینشن فون جنریٹر کے استعمال کا فیصلہ. بڑی عمارتوں میں اسموک ڈکٹیٹر سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کا حکم. فرسٹ ایڈ اور آکسیجن سلنڈر بھی بڑی کمرشل عمارتوں میں لازمی قرار. کیمیکل, گتا, کپڑا اور سلنڈر وغیرہ کی مارکیٹ میں آتش زدگی سے نمٹنے کے لیے اسپیشلائزڈ ٹریننگ کا فیصلہ. ٹھیک ہے جی. اور ہر ملٹی سٹوری بلڈنگ میں واٹر ہائیڈرنٹ نصب کرنے کا حکم. ایمرجنسی انخلا کے لیے ہر عمارت میں بیرونی حصے میں ہوادار سیڑھیاں لازمی قرار. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی واٹر ہائیڈرنٹ کے نرخ لاک کرنے کی ہدایت. لاہور کی شالم مارکیٹ سمیت گنجان مارکیٹوں میں تجاوزات اور رکاوٹیں ختم کرنے کی ہدایت. تمام اضلاع میں ہر ماہ آتش زدگی کی تیاری کے لیے فرضی مشقیں کرنے کی ہدایت. یہ دیکھیں ایک نقصان تو بہت بڑا ہوا ہے یقیناً کراچی میں, تو کہیں بھی ہو ملک میں یا دنیا میں ایون. تو یہ اس کے بعد ایک اسٹریٹجی, اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو, بلکہ افسوسناک بات بتاؤں آپ کو, جی پلیز. جس شہر میں اتنی ہلاکتیں ہو گئی ہیں وہاں پہ اس طرح کی ابھی کوئی اجلاس سننے میں نہیں آیا کہ مستقبل میں اس طرح کی صورتحال سے, اس طرح کے اس طرح کے بدقسمت گل پلازوں میں لوگوں کے گھروں کے چراغ گل ہونے سے بچانے کے لیے کوئی سدباب کیا جائے اور کوئی اسٹریٹجی پلان کی جائے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی کہ وہ مریم نواز کو وہاں کے لوگ یاد کرنا شروع ہو گئے. نجی اور سرکاری بلڈنگ میں آگ بجھانے والے آلات کی موجودگی میں لازمی قرار, اور ان کی ایکسپائری چیک کرنے کی ہدایت. ہدایت پر عمل نہ کرنے پر, یہ اب امپورٹنٹ فیکٹر ہے, بلڈنگ سیل, مالکان کے خلاف کارروائی کا حکم, اور فائر سیفٹی اقدامات پر فوری عمل درآمد شروع کرنے کی ہدایت کی گئی. اس اجلاس میں فائر سیفٹی ڈرل کا باقاعدہ انعقاد کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کے KPIs میں شامل. گل پلازا سانے پر آ گیا ذکر گل پلازا کا اجلاس میں. گل پلازا سانے پر افسوس ہے, دکھ کی گھڑی میں حکومت سندھ کراچی کے عوام اور سوگوار خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہوں مریم نواز شریف. گل پلازا سانیہ پر پنجاب ہر قسم کی معاونت اور تعاون کے لیے تیار ہے مریم نواز شریف. لاہور میں آتش زدگی کے وقت ہوٹل کی 25 منزلہ عمارت میں 300 افراد موجود تھے. 25 منزلہ, میں آپ کو 180 بتا رہا تھا نا, رپورٹ آئی ہے 300 لوگ موجود تھے, جس میں سے 3 ہلاکتیں ہوئی, 297 ریسکیو کیے گئے. لاہور میں بہت بڑی ٹریجڈی رونما ہونے سے بچنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مریم نواز شریف. ہر وقت SOPs کی تشکیل اور عمل درآمد کی وجہ سے تباہی سے بچ گئے بر وقت. 300 لوگوں کا مطلب 300 خاندان ہے. مریم نواز شریف ریسکیو ٹیمیں اور DG ریسکیو ڈاکٹر رضوان خود 5 منٹ میں موقع پر پہنچ گئے تھے. 5 منٹ دورانیہ ہے یہاں کا. اب میں وہاں کا ذکر بار بار نہیں کرتا, وہ بڑا لمبا ایک ڈیوریشن ہے. اور پھر وہ بات جو اس سے پہلے کہ آنے میں فائر بریگیڈ کو, گاڑیوں کو, وہ جو انکروچمنٹ ہے, روڈ بند ہے, ریڑیاں, یہ پرابلم ہے, راستہ کھلا نہ ملنا. اچھا جی, کمرشل عمارتوں میں ایمرجنسی خارجی راستوں کا غلط استعمال انتہائی افسوسناک ہے. مریم نواز شریف ہوٹل کی عمارت کے بیسمنٹ میں بھی آتش زدگی میں بہت سے لوگ موجود تھے. مریم نواز شریف ہوٹل کی عمارت میں آتش زدگی کے سدباب اور لوگوں کے بر وقت انخلا کے آپریشن کی سیف سٹی کیمرے سے مانیٹرنگ کی. CM کہہ رہی میں نے خود, وہ وہاں پہنچ گئی. اس کے بعد منسٹر انرجی اور چیف سیکرٹری سمیت دیگر افسران بھی فوری طور پر پہنچ گئے تھے. آتش زدگی واقعہ میں پوری ٹیم نے فلڈ آپریشن کی طرح ایک یونٹ بن کر کام کیا. آتش زدگی سے بچاؤ کے لیے ضروری قواعد و ضوابط کو ہر دن فالو کرنا ہوگا. مریم نواز شریف زبردست, بہت اچھی بات ہے. ہیٹس آف ٹو ہر کہ انہوں نے اجلاس کیا ہے, اویئرنیس پھیلائی ہے, اور یہاں پر ہونے والے
ایک سانحے سے بچ گئے ہیں، اور امید ہے کہ کہیں پہ بھی ایسا کوئی نقصان نہ ہو، اور اب جو ہے اس واقعے کو ایز این ایگزامپل لے کر لوگ سیکھیں اور انڈیپینڈنٹ ہوئے کہ کس طرح سے ضرورت ہو یا محسوس ہو تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت سیفٹی میجرز کس طرح سے اپنا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر. ابھی تو بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے شیئر کرنی ہے. Thank you for being here today, and thank you guys for watching us today. Stay tuned for another session. Till then, bye bye.